बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो कि मैं कहता हूं कि करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन हो तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका नाम है स्टाम्प। हम स्टाम्प फ़रोश यूनियन के सदर जनाब मलक वहीद अवान साहब के पास मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि स्टाम्प की बेसिक जो है वैल्यू क्या है और स्टाम्प का बेसिक मकसद क्या है, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके कि स्टाम्प की ज़रूरत किस हद तक इंसान के लेन देन में ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी मलक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। पिंडी वार न्यूज़ का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, आप पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए और मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को सुनने का मौका मिला है, और इंशाल्लाह आप मैं जो आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह हकीकत पर मबनी पब्लिक को अवेयरनेस देंगे, और इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे वो सारे इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे सर। अच्छा मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह कितने अरसे से स्टाम्प फ़रोश यूनियन के सदर हैं? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से हूँ, 2020 जा रहा है सर, अभी तक मैं ही सदर हूँ। और बीच में एक दो दफ़ा हमारे इलेक्शन भी हुए हैं, रेफरेंडम भी हुए हैं, तो मैं ही इंशाल्लाह बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूँ। 2007 से मैं यूनियन का पिंडी पूरी का स्टामो वालों का प्रेसिडेंट हूँ सर। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी यूनियन में मेंबरान की तकरीबन कितनी तादाद है? पूरे ज़िले पिंडी की लगा लें, कचहरी की भी बाद में अगर आप बताना चाहें तो बता दें। कचहरी का जो है सर जी, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तकरीबन 150 से अवाब है, और तकरीबन ज़िले के अंदर जो है वो 7 तहसीलें हैं हमारी, उन तकरीबन मिला के तकरीबन 1000-1200 से ऊपर मेंबरशिप चली जाती है हमारी सारी। इसका मतलब है कि आपकी यूनियन एक बहुत माशाल्लाह खासी बड़ी यूनियन की 1000 से अबव है। लेकिन आपके बेसिक जो रजिस्टर्ड वोट पोल होते हैं दो, जैसे आपने कहा इलेक्शन हमारे हो चुके हैं, तो उसमें क्या टर्नओवर रहता है जी आपका? उसका तकरीबन सर जी 80% से अबव होता है मेरा। जी। वो अपनी अपनी वो दे देते हैं राय। रेफरेंडम में आपको पता है एक पर्ची सिस्टम होता है सारा, जैसे मुशर्रफ साहब का भी रेफरेंडम हुआ था, जनरल ज़िया साहब ने भी इसी तरह करवाया था। ठीक है, वो लगे रहते हैं, बस कोशिश होती है कोई जो स्टाम्प फरोशों के मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं, और उसके लिए बस हर वक्त तैयार ही रहते हैं हम। ठीक। अच्छा मलिक साहब, मेरा यहाँ पे आपने खुद ही एक सवाल भी कर दिया और इसी में मैं आपसे जवाब भी तलब करूँगा कि आपके स्टाम्प फरोशों के मेन जो मसाइल हैं वो, जैसा कि आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताया कि सबसे बड़ा जो मसला है आपका जगह ना होने का मसला है, कि ये शेड पे बहुत मुश्किल से आप टाइम गुजारते हैं गर्मी सर्दी में। तो इसके लिए आप क्या इकदामात उठा रहे हैं? इंतज़ामिया से कोई आपके ऐसे मामलात चल रहे हैं, या आप मज़ीद सारा टाइम इसी शेड के नीचे गुजारना चाहते हैं? सर एक तो शेड बहुत पुराना है, ये तकरीबन 1.5-2 सदी पुराना है ये। एक ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी के अंदर आपने भी देखा होगा, बेशुमार आपने इंटरव्यू किए हैं, आप आए हैं आते रहते हैं, देखा कि एक यही खुली जगह हमारे पास थोड़ी सी बची हुई है, वरना बाहर की तरफ से ऑफरें आती रहती हैं, बॉडी जो भी इलेक्ट होती है कहते हैं हम फ्लोर बना देते हैं, आपको बरामदा भी दे देंगे, ऊपर कैंटीन भी दे देंगे, हम 5 फ्लोर बना लेंगे। ये एंटीक्स के तौर पे इसको मैंने बचाया हुआ है। वो बस वही हालात यही नज़र आ रहे हैं कि जब तक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ शायद ये बरामदा भी बचा रहे, तो बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, तो इससे आगे फिर क्या हो सकता है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको सकाफ़ती को दर्जे के लिए मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ ताकि ये आंदा ऐसा हो जाए कि यह सारे कदीमा में आ जाए, क्योंकि 150-200 सदी पुरानी हो गई है ये। तो अगर ये बच जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ आके, बाहर से लोग फॉरनर आते हैं, वो बरामदे में जब आते हैं हमारे स्टामों वाले बरामदे में, वो बड़े ताज्जुब से देखते हैं, कहते हैं यार ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग बनी है। वो आते हैं मुझसे सेल्फियाँ भी लेके जाते हैं, मेरे साथ वीडियो बनाते हैं लोग, मेरे साथ जनाब तस्वीरें बनाते हैं, मेरे साथ बातें शेयर करते हैं। मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये किस चीज़ का, ये कितने अरसे से बना हुआ है, ये इस वजह से थोड़ा सा भी बचा हुआ है। बाकी आपके सामने है पूरी कचहरी जो है वो वहाँ सारी वो प्लाजे और बिल्डिंगें बन गई हैं सर, सिर्फ ये जगह बची है हमारे पास। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये जो स्टाम्प है, ये स्टाम्प जो है हकूमती डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, ठीक है सर। लेकिन माज़रत के साथ इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुआर होता देखते हैं। खुदा न खास्ता ज़मीन किसी की होती है, एक स्टाम्प पुरानी डेटों में जारी होता है और वो मालिक किसी को बना देता है, और जो असल मालिक होता है उसकी ज़िंदगी गल जाती है अदालतों कचहरियों में उस स्टाम्प को फेक साबित करने में।
اس طرح کے کام بھی بہت ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ کے پاس تو اکثر اس طرح کے کیس آتے ہوں گے، اس پہ آپ کیا ایکشن لیتے ہیں جی؟ کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ، ایک آدمی کے زیادہ اس طرح کا ہینڈ ہو جائے تو وہ تو تباہ ہو جاتا ہے بالکل ہی۔ جی بالکل میاں صاحب، آپ کی بات بجا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ مجھے بڑی ورکنگ کرنی پڑی ہے۔ جو اس سے پہلے اسٹیمپ پیپر تھے، ابھی تو کمپیوٹرائز الحمدللہ آ گیا، اس پہ میری بڑی ورکنگ ہے، اور یہ میں نے ہی لکھ کے حکومتوں کو بھیجی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ مختلف انٹرویوز اٹھا لیں میرے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کمپیوٹرائز اسٹامپ آنے سے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 100% تو نہیں، 90% جو ہے نا جی، جعلی اسٹامپ پیپر اور لوگوں کے حقوق جو پامال ہو جاتے تھے وہ اب الحمدللہ سیف ہو گئے ہیں۔ اس کی آپ یہ کیا دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جہاں جب پرانے اسٹامپ تھے 2012 میں کمپیوٹرائز اسٹامپ آ گئے ہیں، اس سے پہلے جو پرانے اسٹامپ تھے وہ بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے کیس چل رہے تھے، مگر آج الحمدللہ جو پرانا ریکارڈ ہے، پرانے رجسٹر تھے، وہ اسٹیمنڈروں کے پاس ہوتے تھے، وہ آج پورے پنجاب کے اندر وہ ہم نے الحمدللہ 2006-07 میں سارے وہ جمع ہوئے ہیں۔ اب ہمارے جو نیا رجسٹر، جس کو ہم رننگ رجسٹر کہتے ہیں، وہ جب ختم ہوتا ہے، اس کو ہم جب جمع کرواتے ہیں جا کے واپس گورنمنٹ کے پاس، تب جا کے نیا رجسٹر پاس ہوتا ہے، وہ سارا وہ چیک کرتے ہیں، پھر ہمارا آڈٹ بھی ہوتا ہے، مختلف ٹیمیں لاہور سے آتی ہیں، کبھی ڈی سی صاحب خود راؤنڈ پہ آ سکتے ہیں، کبھی اے سی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی بھی افسر جو ہمارے ریونیو متعلق ہیں، جو ہمارے ریلیٹڈ ہیں، وہ کسی ٹائم بھی ہمیں چیک کرتے ہیں۔ مگر اب الحمدللہ یہ بڑی محنت کرنی پڑی ہے، یہ کمپیوٹرائز اسٹامپ جو آئے ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً 80-90% کام جو ہے نا، 2 نمبر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بند ہو گیا ہے۔ اب 10-15% ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ہر ادارے کے اندر کرپشن تھوڑی بہت ہی چلتی ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے یہ چیزیں، مگر انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہر بندے کے حقوق اس کے اندر انشاءاللہ حقوق جو ہوں گے وہ محفوظ ہوں گے، کسی بندے کو ایک ٹیڑی پیسے کا انشاءاللہ اسٹیمپ وینڈر کی وجہ اسٹامپ جاری کرنے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا ملک صاحب، ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں مافیاز ہیں بہت بڑے، یہ اسٹامپ فروش مافیا بھی ایک بہت بڑی پاور رکھتا ہے کہ اسٹامپ ہوتا ہے جناب 100 روپے کا، تو کچھ عرصہ ایک ایسا آتا ہے پیریڈ، ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ وہی اسٹامپ جو ہے 250-300 روپے میں بھی نہیں ملتا، اور اسٹامپ پڑے بھی ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹامپ شارٹ ہیں، اس وجہ سے اسٹامپ کی قیمت جو ہے وہ سائلین جو ہے مجبور ہوتے ہیں وہ 2-3 گنا دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو سر اس پہ آپ نے کبھی ایکشن لیا یا اس کے بارے میں سوچا کہ یہ سال میں مہینہ ڈیڑھ ایک ایسا ضرور آتا ہے کہ جب اسٹامپ جو ہے شارٹ ہو جاتے ہیں اور اسٹامپ کی قیمت جو ہے 3-4 گنا بڑھ جاتی ہے، اس پہ آپ نے کیا لایا عمل بنایا ہے؟ سارے اس پہ مختلف ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، ابھی کیپٹن صاحب نئے آئے ہیں، ان سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں جو ہمارا ٹریری آفس ہے، بلکہ میں آگے آپ گزارش کر رہا تھا، اخبارات اٹھا لیں، میں لگا رہتا ہوں سر جی، میں جو جتنی اللہ پاک نے توفیق دیا میں اپنے طور پہ کام کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے لوگ آگے میرا گریبان نہیں پکڑتے، آپ دیکھتے ہیں آگے لوگ مجھے گالی نہیں دیتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ سر، ہم کسی بغیر لالچ کے، کیونکہ ہمارا اپنا پاکستان ہے، اپنا پنڈی ہے، اپنا ملک ہے یہ، ہم اپنے لوگوں کو لوٹیں گے، پھر جو لوٹ مار کر رہے ہیں سیاسی، ان میں اور اسٹامپ فروشوں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ میں نے تقریباً 20-25 سال رگڑا کھایا اس کام کے اندر، رگڑا یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے مختلف اسٹامپ فروشوں کے لیے پانی بھی ڈویا ہے، چائے بھی لایا ہوں ان کے کلائنٹوں کے لیے، پھر ہم نے کام سیکھا ہے پراپر سر، کام جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، اسٹیمپ وینڈر کی بہت پاوریں ہیں، اسٹیمپ وینڈر کی بہت زیادہ پاوریں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، ہم گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی چیکنگ ہونی چاہیے، تھوڑے سے معاملات سخت ہونے چاہیے، اسٹامپ پیپر جب خزانے میں نہیں ہوگا تو اسٹامپ فروش بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ جو ابھی آپ کو شارٹیج وغیرہ یہ چیز جو نظر آ رہی ہے، یہ صرف یہ ہونا ہے کہ اس کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے کرونا گزرا ہے، ابھی بھی کرونا کے اندر ہے پوری دنیا، الحمدللہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیا ہے، مزدور طبقہ بھی ٹھیک رہا ہے، مگر اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا، میں بلکہ 2-3 دفعہ پچھلے جو ڈپٹی کمشنر حضرات گزرے ہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک ایسا کوئی ٹائم نکالیں، شام کا ہو جائے رات کا ہو جائے، ان کو ہم کلاسز دیں اسٹامپ وینڈروں کو، دیکھیں یونیفارم میں وکیل بھی آ سکتا ہے، یونیفارم میں پولیس بھی آ سکتی ہے، یونیفارم میں آرمی بھی آ سکتی ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں پھر مجھے بڑا غصہ بھی آتا ہے، میں پھر ڈانٹ بھی جاتا ہوں اپنے اسٹامپ فروش بھائیوں کو، میں ان کو کہتا ہوں یار یونیفارم کے اندر کم سے کم بندے کو دیکھا کرو یار، وہ آتے ہیں ان کو آپ چکر لگوانا شروع کر دیتے ہو، ایسے مت کیا کرو،
جو چیز ہے وہ باہر رکھ دو. دیکھیں ہمارا کام ہے, ہم ویسے بیسیکلی جو اسٹیمپ وینڈر کا مطلب وہ چھابڑی والا ہے. چھابڑی والے کا کیا کام ہے, جو سودا اس کے پاس ہے وہ سارا چھابڑی کے اندر سامنے ہونا چاہیے, چیز کو چھپانا نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے چیز باہر رکھی ہوئی ہے, کسٹمر آتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو, اگر 50 والا ریکوائر ہے, آپ کے پاس 50 والا نہیں پڑا ہے, آپ کے پاس 200 والا پڑا ہے, اگر اس کی پاکٹ اجازت دے گی, جیب اجازت دے گی, وہ 200 والا لے جائے گا آپ سے, نہ کہ وہ آپ اس کو آپ بلیک کریں 50 والا 200 میں دیں یا 400 میں دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت کریں, اتنا کریں کہ کل اپنی آخرت بھی گندی نہ ہو. ٹھیک ہے, جو بندہ آئے آپ سے خوش جائے, آپ اس کو ناراض نہ کہیں. جیسے لوگ تاثر دیتے ہیں جی کچہریوں کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں, درخت بھی پیسے مانگتے ہیں, عدالتیں بھی پیسے مانگتی ہیں. بھائی یار جہاں ادھر بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں لوٹ گیا ہوں, میں پٹ گیا ہوں. بہرحال اس کے اندر جو ہے بڑا ضروری ہے, اس کی کلاسز وغیرہ ہونی چاہیے مہینے کے تک, کم سے کم 4 ہفتے یا مہینے کے اندر ایک کلاس مہینے کے اندر لازمی ہونی چاہیے, جس میں ہمارے جو انچارج ہیں AC صاحبان ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب اگر خود کریں وہ زبردست طریقہ ہو جاتا ہے ہمارا. وہ ہم تحصیل لیول پہ اس کو لے جاتے ہیں, ایک دن تحصیل کے اندر وہاں اگر 10 ٹائم وینڈر ہیں وہ سارے آ جائیں گے, ان کو اویئرنیس دیں گے کہ بھائی آپ نے پبلک کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, اداروں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, خوشی سے کو دے جائے, آپ مت مانگے پیسے. ہم جو سیمنڈر پیسے مانگ نہیں سکتے ہیں, ہمیں اس چیز کی بالکل جو ہمارا ایکٹ ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے, نہ ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں. آپ آ جاتے ہیں, میرے صاحب کہتے ہیں اسٹامپ چاہیے ملک صاحب 50 والا, میں آپ سے پوچھنا شروع کر دوں جی ہاں جی کس چیز کے لیے چاہیے. اسٹیمپ وینڈر کا یہ کام نہیں ہے, یہ کام لکھائی والوں کا کام ہے, وسیقہ نویس کا کام ہے پوچھنا. اسٹیمپ وینڈر کا کام ہے اسٹامپ جاری کرنا. بندہ جو لینے آیا اس کے کوائف پورے ہونے چاہیے, وہ بے شک اپنے کسی رشتہ دار کا لینے آیا, وہ اس کے پاس ID کارڈ کی کاپی ہے یا اصل کارڈ ہے, بندہ نہیں ہے, وہ ہمیں تو نہیں پتہ بندہ مر گیا یا زندہ ہے. مگر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کلاسز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ سارے آپ کو پتہ ہے سیاسی لائسنس ملتے ہیں یہاں اسٹاموں کے. ٹھیک ہے, جب حکومتیں جاتی ہیں بے باع یا جاری کر دیتے ہیں. ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہم نے کچہری کے اندر 90 کی دہائی میں وہ بھی تھا کہ ٹوٹل 6 کے 7 اسٹیمپ وینڈر تھے جو بزرگ تھے, آج وہ سارے دنیا سے پردہ فرما کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میں ان کی خود حاضری لگاتا تھا جا کے. ٹھیک ہے, آج یہ ہے کہ آج اتنے ہو گئے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کہ فلاں بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے. ویریفیکیشن آتی ہے ہمیں وقت پڑ جاتا ہے, ویریفیکیشن آتی ہے نہ DC کو سمجھ آتی ہے, نہ ڈپٹی کمشنر کو آتی ہے, نہ AC صاحبان کو آتی ہے, نہ جو ہمارا اسٹیمپ وینڈنگ کلرک ہے اس کو سمجھ آتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مخصوص ہمارا جو برآمدہ ہے یہاں 250 اسٹیمپ وینڈر کی کھپت ہو سکتی ہے, مگر اس کو ایک طریقے سے پراپر طریقے سے اس کو اگر ایڈجسٹمنٹ کی جائے, کیونکہ مالکیت یہ DC کی ہے, گورنمنٹ پنجاب کی ہے, ہم ان کے انڈر ہیں. مگر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ساری ٹھیک ہوں, یہاں تک دیکھ لیں ہم لے آئے ہیں, پرانے اسٹام ختم ہو گئے الحمدللہ, آج فراڈ بھی کم ہو رہے ہیں, وہ بھی ہم نے ریکارڈ بھی جمع کروائے ہیں. یہ ساری کوشش جو ہے نا یہ ہماری یونین پنڈی نے, جو میری قیادت میں اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے, میرے سیکٹری اور سارے معاملات ہیں, دوست یار ہیں جو انہوں نے بڑا ساتھ دیا. اس میں میرے ساتھ پنڈی باہر نے بکلان بھی بڑا ساتھ دیا ہے. انتظامیہ کے کچھ اچھے افسر بھی آتے ہیں, کچھ گندے بھی آتے ہیں, بہرحال سب کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے سر جی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے 1-2 سال کے اندر انشاءاللہ اس کو چیز کے بنا رہے ہیں, ہم کو بریفنگ وہ تیار کر رہے ہیں, کیونکہ 1-2 مہینے لگیں گے ہمیں پراپر طریقے سے. تو کوشش کریں گے یہ اگر کلاسز والا سسٹم ہو جائے نا, ہمارا تحصیل لیول پہ ہو جائے. اب تحصیل پنڈی کا اگر ہم کرتے ہیں تو یہاں تحصیل پنڈی کا AC صدر صاحب ہیں, کوٹا کا کرتے ہیں AC کوٹا ہے, وہاں کوئی میڈم ہے یا جو صاحب ہیں جو بھی ہیں, گجرخان کرتے ہیں, کلر کرتے ہیں, مری کرتے ہیں, کوٹی ستیاں, اور یا کرتے ہیں ہم ٹیکسلا چلے جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے. یہ ساری اویئرنیس جب آ جائے گی نا, اسٹیمپ وینڈر انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کے اسٹامپ جاری کرے گا, اور انشاءاللہ پبلک بھی خوش ہوگی, اور انشاءاللہ آئندہ کسی قسم کی کوئی بھی افسران تک یا کہیں بھی کوئی بھی کسی قسم کی انشاءاللہ کمپلینٹ نہیں جائے گی. اچھا ملک صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ نے یونین کا ذکر کیا, آپ کی یونین کے ممبران کتنے ہیں؟ سر عہدیدار کی آپ بات کر رہے ہیں, میں ہوں, صدر ہے ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں ملک لیاقت صاحب ہیں, اور جو چیئرمین ہیں وہ راجہ مجید صاحب ہیں. صدر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سر جی, ملک وحید امان. جنرل سیکرٹری نا شیخ مدثر صاحب ہیں سر, نائب صدر میں ساتھ ایک فائنانس سیکرٹری ہے. تقریباً بن جاتے ہیں ہم تک 10-11-12 عہدیدار, مگر وہ آپ کے سامنے کام تو میں ہی کر رہا ہوں سر جی. باقی سیکرٹری صاحب ہیں بیچارے, وہ میرے پیشنٹ ہیں, وہ بیچارے مریض بھی ہیں, ہارٹ کے بھی ہیں, ان کو وہ بڑا چارے ساتھ دیتے ہیں. شیخ مدثر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. تو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلے تو آپ کے سامنے, آپ نے بھی ادھر ہی پنڈی میں ہی بچپن گزارا ہے, آپ بھی کچہری آتے رہے, دادا پڑھتا تھا کے ساتھ, آپ بھی دیکھتے رہے ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب یہاں پھٹے تھے وہ بھی آپ نے دور دیکھا, آپ یہاں دیکھ لیں, ہم بھی ایک چیمبر میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی, اور یہ حکومتوں کے اندر ہوتی ہیں چیزیں سر جی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ انشاءاللہ بہتر کام ہوگا. میں ہر دور میں جو بھی پرائم منسٹر گزرا ہے, میں نے ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں, اخباروں میں انٹرویو دیے ہیں, چینلوں میں دیے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ملاقات تو نہیں ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر جو ہمارا جو شعبہ ہے نا جس ٹائم وینڈنگ کا، یہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں ہمارے اسٹامپ پیپر کے اوپر بندہ پھانسی بھی لگتا ہے، ہمارے اسٹامپ پیپر کے اوپر بندہ بری بھی ہوتا ہے، ہمارے اسٹامپ پیپروں کے اوپر جائیدادوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے اسٹامپ پیپروں کے تو فیملی کے اندر جو لوگ فیملیوں سے کچہریوں میں نہیں آتے ہیں، وہ اسٹامپوں پہ بیٹھ کے گھر بیٹھ کے وہ اپنے مسئلے مسائل حل کر لیتے ہیں سر۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑا اہم ڈاکومنٹس ہے، اس کا حساب بھی ہے، اس کے سارے معاملات ہیں سر جی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، یہاں تک لے ہیں تقریباً 70% کہہ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ رہنا بھی جو ہے 2-3 سال کے اندر اندر انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی سر۔ اچھا ملک صاحب، آپ کو جب یہ پتہ چلتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی اسٹامپ فروش یونین کا بندہ جو ہے وہ کسی بندے کے ساتھ اس طرح اس نے کیا ہے، ہینڈ کیا، یا اس کی وجہ سے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ ایکشن بھی لیتے ہیں، یا صرف زبانی کلامی اس کو کہہ کے وارننگ دے کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا باضابطہ کوئی آپ کی یونین میں کوئی سزا کا یا جزا کا بھی سسٹم موجود ہے؟ سر الحمدللہ میرا ریکارڈ ہے پنڈی کے اندر، کوئی بھی تھانہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی افسر اٹھا لیں انتظامیہ کا، میں آج دن تک جس بھی اسٹام وینڈر بھائی نے 2 نمبر کام کیا، میں اس کے پیچھے آج دن تک نہ تھانے گیا ہوں نہ کچہری میں اس کی، میں کہتا ہوں ان کو جیل بھیجیں۔ دیکھیں جیل جائیں گے تو سبق سیکھیں گے نا، پھر آئندہ آئیں گے تو کام انشاءاللہ غلط نہیں کریں گے۔ غلط کام غلط بندے کے ساتھ چلیں گے، لوگ ہمیں کہیں گے یہ چوروں کا سرپرست ہے، ٹھیک ہے، لوگ گالی دیتے ہیں سر جی، میں گالی نہیں لے سکتا ہوں، میں بڑا خاندانی بندہ ہوں، الحمدللہ ہمارے خاندان کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہم سیاست میں ہیں اور بڑے معاملات ہیں ہمارے ساتھ جی۔ اس لیے میں جو غلط کام کرتا ہے اسٹام وینڈر، آپ بے شک میرا سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، میری 10-11 سال کی کارکردگی جو میں یونین کا صدر ہوں سر جی، آپ اٹھا لیں، الحمدللہ کسی بھی بندے کا ایک ٹیٹی پیسے کا روادار نہیں ہوں، اور اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے، انشاءاللہ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں میں ان کا بالکل ساتھ ہی دیتا ہوں سر۔ ہاں 1 نمبر کام ہوا ہے، بندہ پھنس گیا، اس کو پولیس تنگ کرتی ہے، الٹا میں نے SHO بھی معطل کروائے ہیں، ڈپٹی تک بھی معطل کروائے ہیں، میں سچے بندے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، ہم کلمے کو تو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، مسلمان ہے نا سر جی، اس لیے غلط بندے کے ساتھ الحمدللہ میرا ریکارڈ ہے سر جی۔ آپ بے شک بار میں چلے جائیں، آپ تھانے میں چلے جائیں، آپ DC کے پاس چلے جائیں، کمشنر کے پاس چلے جائیں، مگر الحمدللہ اس طرح کے بندے کا میں نے آج دن تک ساتھ نہیں دیا۔ ٹھیک، ملک صاحب آخری سوال ہے، ماشاءاللہ آپ اسٹامپ فروش یونین کے لوگوں کے لیے کافی کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس ٹائم آپ کی فیملی میں سے آپ کے بزرگوں کا میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ مشیر ہیں اس ٹائم پارلیمانی امور کے، اور آپ ان سے کافی کام لے سکتے ہیں اپنی یونین کے متعلق، لیکن آپ بقول آپ کے کہ آپ کسی کے پاس بھی جانا پسند نہیں کرتے، اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کرتے ہیں۔ میں لاسٹ سوال یہ کروں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سائلین کو اور اپنی یونین کے لوگوں کو سر؟ سر جو آپ نے خاندان کے حوالے سے سیاسی سوال کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ دیکھ لیں ابھی انہوں نے اثاثے اپنے کتنے شو کیے ہیں، مال بہت ہے، بس وہ شو کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے، ہم بھی یہی کہیں گے اللہ پاک بڑوں کو ہدایت دے، ٹھیک ہے جی، وہ خاندان کی پرورش کرے جو آگے موجود نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سر۔ اسٹام وینڈر بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے سر، کام 1 نمبر کریں، کوئی آپ کے گریبان کو ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جب آپ کام 2 نمبر کریں گے، ظاہری بات ہے پھر جس بندے کے ساتھ ہوئی ہوگی اس نے آپ کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ کوشش کریں غریب بندہ آئے، یتیم آئے، مسکین آئے، بیوہ آئے، ٹھیک ہے، ان کا کام کریں اور جائز پیسے لیں، ٹھیک ہے، ناجائز نہ کریں۔ جو بندہ خوشی سے دے جائے، وہ آپ کو 10,000 دے جائے، وہ آپ کا ہے، مگر آپ ڈیمانڈ نہ کریں، کیونکہ ہمارا قانون جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ پیسے ڈیمانڈ مت کریں۔ جو پیپر پہ لکھی ہوئی ہے قیمت، ہاں ایک چیز کا گلہ رہے گا ساری زندگی، وہ یہ رہے گا کہ جب سے ہمارا یہ بنا ہے اسٹیمپ ایکٹ 1932 ہے غالباً یا 1934 ہے، آج دن تک ہمیں اسٹیشنری اور پین، کاغذ، پانی یہ گورنمنٹ کا کام تھا دینا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس چیز کی اپیل کروں گا، عثمان بزدار صاحب سے، جو وزیر اعظم کے وسیم اکرم پلس ہیں، ابھی ان کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں مگر وہ انہوں نے جانا نہیں ہے، وہ 5 سال لگائیں گے، بندہ 1 نمبر ہے۔ ہماری اسٹیشنری جو ہے نا سر جی، اس کا آڈٹ کیا جائے، اس میں وہ تقریباً کروڑوں اربوں روپے کھا چکے ہیں لوگ، وہ چیک کریں کس نے کھائے ہیں، کیا ہے۔ دیکھیں ہم اسٹیشنری بھی اپنی لے رہے ہیں، رجسٹر بھی ہم اپنا لے رہے ہیں سر، سب چیزیں ہم اپنی لے رہے ہیں، بجلی بھی آپ کے سامنے پنکھا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مشرف دور میں آ کے ہمیں بجلی یہاں مہیا ہوئی ہے کچہری کے اندر، ورنہ ہمارا کنسیپٹ تھا ہی نہیں یہاں بجلی کا سر جی، نہ کوئی واش روم ہے نہ اور معاملات ہے۔ کمیشن ہمارا جو انگریز نے 4% دیا ہے وہی ہے، آج اگر گورنمنٹ کمیشن ہمارا 30% 40% کر دے تو سر جی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میرا کوئی بھی اسٹام میرے سمیت میرا کوئی بھی اسٹام فروش بھائی انشاءاللہ آرام نہیں کھائے گا۔ دیکھیں اگر کمیشن ٹھیک ہے 30% 40% ہوتا ہے،
1000 रुपये की वो अगर सेल करता है ना सर जी, अगर उसको 300 रुपया मिल जाता है ना जी, उसको क्या ज़रूरत है सर जी टके मारी करने की। ये चीज़ है सर जी। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टम्प फरोशों ने हमेशा साथ दिया है सर जी। मुख्तलिफ आपके सामने हम रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी निकले, गुस्ताखाना मामलात में निकले, हमने अमेरिका का कचहरी चौक में भी झंडा जलाया है, ठीक है जी। इंडिया का भी जलाया है सर जी। हमने 6 सितंबर भी यहाँ तारीख में कभी कचहरी के अंदर नहीं मनाया गया, वो भी हमने मनाया है सर जी। यहाँ अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कोई निकल ही नहीं रहा पिंडी इस्लामाबाद में सर जी, उसके ख़िलाफ़ भी हम यहाँ कचहरी चौक में निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमसे यहाँ बड़े बड़े अच्छे काम लिए हैं और इदारे भी हमें अच्छी निगाह से देखते हैं सर। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा सर जी। और इंशाल्लाह आइंदा ये जो मामलात है ना सर, अगर कमीशन का अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर देते हैं, ये अगर 50-50 भी कर दें, फिर तो सर जी करप्शन तो इधर से जड़ से हमारे स्टाम्प फरोशों में ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ क्या आप 4 रुपये 100 रुपये का आप स्टाम्प बेचते हैं, 4 रुपये आपको बचते हैं सर। 4 रुपये में आप क्या करेंगे? आप खुद खाएंगे, बच्चों को आप लेंगे। अगर मैं देखें रेंट के घर पे रहता हूँ, मैं फिर क्या करूँगा? अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, फिर मैं ज़ाहिर बात है फिर करप्शन करूँगा ना सर जी, मैं गलत काम करूँगा। फिर मैं लोगों को रास्ते बताऊँगा, आप ऐसे ऐसे गलत काम करें, ठीक है। मगर ये चीज़ें अगर हो जाती है, हमारी स्टेशनरी हमें मिलनी चाहिए सर जी, जो पाकिस्तान बनने से पहले की बंद है, चले वो ना दें, पाकिस्तान बनने के बाद दें, 10 साल पहले की दे दें सर जी, 20 साल पहले की दे दें। ये अगर हमें मिल जाती हैं, हमारा कमीशन बढ़ जाता है, हमें को थोड़ी मज़ीद सहूलतें मिल जाती हैं, तो इंशाल्लाह 1% की करप्शन किसी स्टैम्प वेंडर के अंदर इंशाल्लाह आप नहीं पाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मलक वहीद साहब की बातें सुनी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको भी कितने मसाइल का सामना है और ये अपनी यूनियन के लिए जो जो इक़दामात उठाना चाहते हैं वो इन्होंने हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील भी की है। हम भी दुआ गो हैं इनके लिए कि इनके मसाइल भी हल हों, क्योंकि अगर इनके मसाइल हल होंगे तो इन्होंने कहा है कि हम गारंटी करते हैं कि किसी भी साइलिन के साथ एक पैनी की भी ज़्यादती नहीं होने देंगे और खुदा न खास्ता कोई भी स्टाम्प वेंडर जो है वो किसी के साथ दो नंबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो घर से जब सुखी निकलेगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, और जब घर की मजबूरियां लोगों के सामने हों और उनके वसाइल उस तरह ना हों तो हर आदमी जो है वो इस तरह के मामलात में पड़ जाता है। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली प्रोग्राम में नए किसी मौजू के साथ और किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।